खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप अजीज़ों को सलाम पेश करते हैं। आज एक छोटा सा थॉट आपके साथ बांटेंगे जो कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका चौथा बाब, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिससे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इस पैराग्राफ में खुदावंद यीशु मसीह की और एक खातून है जिसका नाम नहीं लिखा गया, बल्कि उसके मजहब के नाम से उसको लिखा गया है या पुकारा गया है। और उसके बारे में लिखा गया है कि ये औरत सामरी थी। सामरी एक मजहब है, एक कौम है। इसलिए यीशु मसीह उस औरत से मुखातिब थे और उस सारी गुफ्तगू के अंदर हमें ये पता चलता है कि क्या क्या बातचीत हुई। लेकिन यहां पर एक मसला जो यीशु मसीह ने यहां पर डिस्कस किया और उस औरत ने यहां पर इसको डिस्कस किया है, वो है सच्ची प्रस्तिश का। और यहां पर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के इस पैराग्राफ में जो सियाको सबाक है प्रस्तिश के हवाले से, वो गाना बजाना नहीं है, वो साज ढोलक या गाना नहीं है, बल्कि यहां पर जो मफहूम है या यहां पर जो इसका सियाको सबाक है, इसकी बैक साइड पर, वो सच्चे खुदा को सिजदा करना है, वो सच्चे खुदा की इबादत करनी है, वो सच्चे खुदा के साथ अपनी जिंदगी के रिलेशन को जोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रस्तिश का लफ्ज गाने या हम तो सताइश करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हर एक जगह पर उसका मफहूम फर्क होगा। यहां पर सामरी औरत और यीशु मसीह की गुफ्तगू के दरमियान जो प्रस्तिश का मफहूम है, वो हम तो सना गीत गाना बजाना नहीं, बल्कि वो प्रस्तिश का जो यहां लफ्ज है वो इबादत की तरफ बात करता है, सच्चे खुदा को सिजदा करने की तरफ बात करता है, सच्चे खुदा की पूजा करने की बात करता है, सच्चे खुदा को मानने कबूल करने की बात करता है। इसलिए इस गुफ्तगू के अंदर हमें इन बातों का जिक्र मिलता है, इन बातों का तस्करा मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उस खातून से मिले, यानी कि याकूब के कुएं पर, तो ये जो याकूब का कुआं है, ये सामरी जो शहर है या इलाका है या गांव है, इसके बाहर है। और ये जो मकाम है
मुकद्दस याकूब ने खरीदा था, या मुकद्दस याकूब का ये मकाम था जब उसने अपनी जिंदगी जो है वो गुजारी थी। तो यहाँ पर ये जो कुआं है, इस वजह से याकूब का जो कुआं है ये कहलाता था। तो उस सबब से वो खातून जो है वो अपने इलाके से, यानी कि अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकलकर यहाँ पानी भरने के लिए जब आती है, तो उस मौका पर खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो पानी पिलाने से शुरू होती है। खुदावंद यीशु मसीह उसे फरमाते हैं कि तू मुझे पानी पिला। वो ये समझती है कि शायद ये शख्स जो है ये सफर करके आया हुआ है, थका हुआ है और इसे प्यास लगी है, इसलिए ये पानी मांगता है। लेकिन उस औरत को इस बात का पता है, उसके लबो लहजे से, उसके लिबास से, उसकी रंगो सूरत से उसको पता है कि ये जो शख्स है ये हमारी कौम का नहीं, ये सामरी नहीं, ये बाबली नहीं, ये हवी नहीं, ये हित्ती नहीं, ये जो शख्स है शक्ल से, सूरत से, बातचीत से, लिबास से यहूदी है। इसलिए इस तरह की चीजों को पहचानना मैं समझता हूं कि ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देखें तो हम दूसरी कौमों के एतबार से जल्द उनको पहचान जाते हैं, उनके लिबास से पहचान जाते हैं, उनके रंगो खदोखाल से पहचान जाते हैं, उनके लिबास से पहचान जाते हैं कि ये फलां कौम का बंदा है, फलां मजहब का बंदा है। तो इसी तरह से अगर यीशु मसीह के साथ भी उसकी गुफ्तगू होती है तो वो उसको पहचान जाती है कि ये बंदा यहूदी है, हम सामरी हैं, सामरियों से कभी यहूदियों ने बात नहीं की, सामरियों से कभी यहूदियों ने कुछ खाने या पीने को मांगा नहीं है। ये कैसा शख्स है जो इस तरह की ख्वाहिश रखता है या डिमांड कर रहा है। तो उसके साथ ये सारी जब गुफ्तगू होती है तो वो कहती है कि तेरे पास कोई बर्तन नहीं है, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती, कैसे मैं पिलाऊं तुझे पानी। तो यीशु मसीह फिर उसे कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती, यानी कि मैंने यहूदी होकर तुझसे कहा है, लेकिन अगर तू सामरी होकर मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता, ताकि फिर कभी तो प्यासी ना रहती और ना कभी पानी भरने के लिए आती। इस गुफ्तगू के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की बात जारी होती है, जारी रहती है और आगे गुफ्तगू बढ़ जाती है। यीशु मसीह से कहते हैं कि जा अपने शौहर को बुला के ला। तो उस औरत ने उससे कहा कि मैं तो बेशौहर हूं, मेरा कोई शौहर नहीं है। यीशु मसीह ने जब ये बात की उससे कि तू अपना शौहर लेके आ साथ, ताकि उससे भी बात की जा सके, तो याद रखें कि ये औरत जो है ये बेब्याही थी, शादीशुदा नहीं थी, ये कंवारी औरत थी। क्योंकि यहां पर यूनानी जुबान में औरत और लड़की के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू तर्जमे में जब इसको ट्रांसलेट किया गया है तो कई जगह पर लड़की और कई जगह पर औरत का जो लफ्ज है इसको लिखा गया। तो इसलिए उसने कहा कि मैं बेब्याही हूं, मैं बेशौहर हूं, मेरा तो शौहर ही नहीं है, तो मैं उसको कहां से बुला कर लाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तू ठीक कहती है। अब यहां पर यीशु मसीह ने भी उसको कहा कि तू ठीक कहती है, लेकिन दूसरे एंगल से मैं जानता हूं कि तू 5 शौहर किए हुए। कितने?
5 شوہر کیے ہوئے ہیں اور وہ بے بیاہی ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ تو 5 شوہر کیے ہوئے ہیں اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ سو اس عورت نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی الگ سی شخصیت ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو نبی ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو نبی ہے۔ یہاں پر یہ جو بات کلوز ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو 19ویں آیت میں وہ اس ٹاپک پر نہیں آتی۔ 19 آیت سے وہ ٹاپک کو چینج کرتی ہے، کہتی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی۔ یسوع مسیح کچھ اور کہہ رہا ہے کہ تو 5 شوہر کیے ہوئے ہیں، اور وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی ہے، کوئی گرزیم پر پرستش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ جب اس کہانی کو، اس سٹوری کو پڑھا جاتا ہے تو ہماری جو پریچنگ ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہے کہ جس طرح سے ایک عورت ہے اور ہم جیسے کوئی 5 بندے ہیں، تو 5 بندے کوئی نہیں، اس کا تو ایک بھی بندہ نہیں ہے اس اعتبار سے، لیکن اس کے 5 شوہر ہیں۔ اب یہ جو 5 شوہروں والا معاملہ ہے، اس کو یہ 19ویں اور 20ویں آیت کھول دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہے وہ عبادت کی ہے، بات جو ہے وہ کسی خدا کو قبول کرنے کی ہے، بات کسی سچے خدا کے سامنے جھکنے کی ہے، بات 5 شوہروں والی نہیں، انسانی شوہروں والی بات نہیں ہے۔ سو اس کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں ہسٹری آف دا سمیرٹن میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے۔ سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جس اینگل سے بات کرتا ہے، یسوع مسیح جس زاویے سے بات کرتا ہے، اس زاویے کو وہ عورت سمجھتی ہے اور یسوع مسیح بھی سمجھتا ہے۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، وہاں پر پھر سوال و جواب نہیں ہوتے، وہاں پر پھر اس بات کو جو ہے اسی پیرے میں رہنے دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر کوئی آرگومنٹس نہیں ہے۔ تو بات کیونکہ فرق ہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سامری کا علاقہ ہے یہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا عہد عتیق میں، کوئی طور اور کوئی ایبال، یہ 2 پہاڑ تھے، ایک مشرق کی طرف اور ایک جنوب کی طرف۔ اس کے درمیان میں یہ ایک جگہ تھی جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور یروشلم کا یہ دارالخلافہ تھا۔ کوہ طور سے خدا نے حکم دیا تھا کہ تم نے برکت کا پیغام دینا ہے، برکت کو نازل کرنا ہے۔ کوئی ایبال سے لعنت کا پیغام ہوتا تھا اور لعنت کی جو برکات ہیں وہ جاری ہوتی تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور یہاں پر اہل یہود آباد تھے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے اہل یہود آباد تھے وہ سچے خدا کو بھول گئے تھے، وہ سچے خدا سے پھر گئے تھے، وہ خدا کی تعظیم اس طرح سے نہیں کرتے تھے جس طرح سے خداوند نے انہیں ہدایات دی تھی، اور انہوں نے اپنے اندر اپنے درمیان مختلف طرح کی رسومات اپنا لی تھی، اور اس وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوا تھا،
اور جب خدا ان سے ناراض ہو گیا تو خدا نے اسور کی حکومت، اسور کے بادشاہ سرجون کو 722 قبل از مسیح میں آرڈر دیا تھا، یہ خدا نے آرڈر دیا تھا اس اسور کے بادشاہ کو کہ یہاں پر حملہ کرے۔ سو جب یہاں پر اس نے حملہ کر دیا اور یہ مقام، یہ جگہ، یہ دارالخلافہ اس نے فتح کر لیا تھا، اور جب فتح کر لیا تو 27,290 لوگوں کو وہ یہاں سے اسیر کر کے اسور لے گیا تھا۔ اور جب وہاں سے اسور لے گیا تو باقی جو عام لوگ تھے، چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، عام لوگ تھے، غریب تھے، مفلس تھے، اور جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کو اس نے یہی چھوڑ دیا تھا۔ اور جو اچھے یہودی تھے، مالدار تھے، اور اچھے یعنی کہ بزنس مین تھے، اور اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کو 27,290 لوگوں کو جو ہے وہ لے گیا تھا، باقی عام لوگوں کو وہاں چھوڑ گیا۔ تو فتح اسوری تھی۔ یہاں پر اب جو حاکمیت تھی وہ اسوریوں کی ہی تھی، لیکن اسوری سلطنت ایک اپنی سلطنت تھی۔ تو اس اسور کے بادشاہ نے کیا کیا؟ اس اسور کے بادشاہ نے تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد اس جگہ پر 5 قوموں کو اسور سے لا کر جو ہے وہ بسا دیا تھا، جن میں بابلی تھے، کویتی تھے، حمایتی تھے، ہوائی تھے، سفریو تھے۔ یہ 5 قومیں تھیں جو بت پرست تھیں، اور اسور کے بادشاہ نے انہیں اپنے ملک سے اٹھایا اور یہاں پر لا کر آباد کر دیا۔ اب یہ 5 قومیں یہاں پر آ گئیں، اور جو عام طبقے کے لوگ یہودی تھے وہ وہی تھے جنہیں اسور کا بادشاہ چھوڑ گیا تھا۔ تو ان کے درمیان جو ہے وہ پھر شادیاں ہو گئیں ان عام یہودی طبقے کے لوگوں میں جو رسم پرست ہو گئے تھے، خدا کو بھول گئے تھے، اور یہ جو 5 اور اس نے لا کر یہاں بٹھا دیے، یہاں بسا دیے، تو یہ یہیں کے مقامی ہو گئے۔ تو جب یہ یہاں کے مقامی ہو گئے تو ان کے اندر شادیاں ہو گئیں، مکس ہو گئے، یہ آپس میں گٹھ مٹ ہو گئے، غلط مت ہو گئے، اور اس سبب سے ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ مخلوط اولاد ہوئی، اور وہ مخلوط اولاد ہونے کے سبب سے یہ لوگ سامری لوگ کہلائے تھے۔ تو اس لیے یہ جو 5 بت پرست قومیں تھیں، ان 5 قوموں کے اپنے اپنے دیوتا تھے۔ مثال کے طور پر بابل کے جو لوگ یہاں پر آ کے اس نے بسائے، انہوں نے اپنا سکات بنات دیوتا جو ہے وہ بنا کر پوجنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو پہلے وہی پوجتے تھے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے اپنے خدا کو تو ماننا تھا، اپنی عبادت تو کرنی تھی۔ اور اسی طرح سے کویتی جو ہے وہ نیرگل کو، اور جو حمایتی ہیں اسیماکو کو، اور جو حواتی ہیں وہ نبہاز اور تراک کو، اور جو سفریو ہیں وہ تلک اور امتلک کو، یہ ان کے 5 دیوتا تھے۔ تو یہ جب سامری تھے یہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، یہ دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے دیوتاؤں کے مندر بنا لیے تھے، اور ان تمام تر دیوتاؤں کے وہ پجاری تھے، اور چونکہ مخلوط تھے، آدھے یہودی آدھے بت پرست مخلوط تھے، تو مخلوط ہونے کے اعتبار سے یہ سچے خدا کا صرف خوف مانتے تھے، یہ سچے خدا کو صرف خوف ماننے کی حد تک رکھتے تھے۔ جس طرح عام اعتبار سے بھی لوگ جو ہیں وہ کام چاہے جو بھی کریں، چاہے وہ شراب بیچیں، چاہے وہ لڑائیاں کریں، چاہے وہ جھگڑے کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، لیکن ان سے بات کی جائے کنوں مان دے ہو، انہیں خدا نہیں منی جائے۔ تو اس طرح سے ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔
وہ بت پرستیاں دیوتاؤں کی کرتے تھے، جھکتے دیوتاؤں کے آگے تھے، چڑھاوے دیوتاؤں کے آگے چڑھاتے تھے، لیکن جب ان سے بات کی جاتی کہ کنوں مانتے ہو؟ خدا ہی کوئی. وہ اس طرح سے خدا کا خوف مانتے تھے لیکن عبادت اس کی نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے وہ مجازی جو بیان ہے وہ اپنے اندر رکھتے تھے کہ ہمارے دیوتا ہمارے شوہر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم ایسے قوم عورت کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ جو شوہر اور عورت والی ٹرم ہے یہ مسیحیت میں بھی اسی طرح سے موجود ہے. جیسے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو دلہا کہتے ہیں، دلہا مینس شوہر، اور ایز اے کلیسیا قومیت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس کی دلہن ہیں. دلہن مینس عورت ہیں. تو اسی طرح سے یہ سامری دیوتاؤں کو اپنا دلہا یعنی شوہر مانتے تھے اور ایز اے قوم اپنے آپ کو عورت یعنی کہ اس کی دلہن مانتے تھے. تو یسوع مسیح اس ٹرم سے بات کر رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو 5 شوہر رکھتی ہے، یعنی کہ 5 تیرے دیوتا ہیں، 5 شوہر ہیں، اور جس کا تو خوف مانتی ہے، چھٹا خدا صرف خوف مانتے ہو اس لیے وہ بھی تمہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے یسوع مسیح اس کو سمجھ رہا تھا اور وہ یسوع مسیح کو سمجھ رہی تھی، اور بات جب ان کی کلیئر ہو گئی تو اس نے قبول کر لیا چھٹے کو، جس کو وہ نہیں مانتے تھے اس کو مان لیا اور کہنے لگی کہ اب میں جان گئی کہ تو خرسطس ہے، تو وہ مسیحا ہے، تو وہ سچا خدا ہے، تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہمارے آبا و اجداد کہا کرتے تھے. تو اس نے کہا ہاں میں ہی وہ ہوں. تو اس لیے اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، یعنی کہ یسوع مسیح اب اس کا چھٹا دلہا ٹھہرا. ہاللیلویا. پہلے وہ اس کا نہیں تھا، اب وہ اس کا ہو گیا. تو اس نے کیا کیا؟ اپنا گھڑا چھوڑ دیا. یہ جو گھڑا ہے یہ سامری ہے. دراصل اس نے اپنا گھڑا وہیں چھوڑ دیا، یعنی کہ اس نے اپنی سامریت کا ایمان، سامریت کی بت پرستی، سامریت کے دیوتا، سامریت کے رسم و رواج وہیں چھوڑ دیے، اور وہ جو یسوع تھا جس کو چھٹا کہا گیا ہے اس کو اپنے ساتھ لے گئی. انہوں نے کہا کہ اب تو میرے گھر چل، میرے شہر چل، میرے گاؤں چل، تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ہمیں اب خرسطس مل گیا ہے، اب ہمیں مسیح مل گیا ہے، اب ہمیں ان 5 کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بات ہو گئی. یسوع مسیح نے کہا کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہو گیا کہ سچے پرستار خدا کی باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ خدا باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی سچی پرستش کریں. وہ ایسوں سے راضی نہیں ہے جو پرستش کسی اور کی کریں اور صرف اس کا خوف مانے. اب تمہیں پتا چل گیا ہے اب ہم نے ان کی پرستش نہیں کرنی، یعنی کہ ان کی عبادت نہیں کرنی، اب ہم نے سچے خدا کی عبادت کرنی ہے. تو خدا اسی لیے تمہیں ڈھونڈ لیا. تو اس اعتبار سے آج جب آپ اور میں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 5 سے بھی زیادہ شوہر رکھے ہوئے ہیں. کسی نے دولت کا شوہر رکھا ہوا ہے، کسی نے چڑھاوے کا شوہر رکھا ہوا ہے، کسی نے دیگ پرستی کا شوہر رکھا ہوا ہے، کسی نے چادر پرستی کا شوہر رکھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، گنتے جائیں کہ کتنے لوگ ہیں. اس کے تو 5 تھے اور یہاں دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے. اور سچا خدا ایک ہی ہے جس کی پرستش، جس کی عبادت، جس کے آگے جھکنا
انسان کو روا ہے اور وہ ہے زندہ آسمانی خدا یسوع مسیح. آمین. آئیے ہم خداوند کا شکر کریں اس بڑے پھیر کے لیے، اس بڑے ایمان کے لیے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.